एपिसोड नंबर 8 बाबे दहर। बाबे दहर खुल चुका था। मौजूदगी क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं। गोली चलने की आवाज इस तहखाने में गूंजी तो वो 5 वजूद ठहर से गए। इनके जिस्म में एक सर सी लहर दौड़ गई। नवादर नौजवान था। सफेद शलवार कमीज के ऊपर गहरा भूरा स्वेटर और साथ स्याह रंग की शाल पहन रखी थी। पीले बल्ब की रोशनी में इसकी सुनहरी हल्की बड़ी दाढ़ी चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था मगर इसकी आंखें ठंडा तासर लिए हुए थी। बर्फ जैसा ठंडा कुछ था इसकी आंखों में जिसने पल भर के लिए इन 5 लोगों को बर्फ कर दिया था। साकिन, सामिद। बखैर रागले, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डरने की कोई जरूरत नहीं, मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं हम। बड़ी ही खुशदिली और दोस्ताना अंदाज से कहते वो कुर्सी खींच कर इनके सामने बैठा। इसके लहजे से पख्तून अंसर झलकता था। मेरा नाम बहराम खान है। वैसे तो लोगों को मुझसे मिलकर खुशी होती है मगर इसने तैजाना नजर इनके चेहरे पर डाली। फिर इसे जैसे तासुफ हुआ। तुम सबको नहीं हुई होगी। खैर, ये जस्टिफाइड है। अब मैं तुम सबको ऐसे बांध कर रखूंगा तो तुमने खुश थोड़ी होना है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाए हो? शानदार गुस्से से फंकारा। बहराम खान के मुस्कुराहट सिमटी। दोबारा मुझे टोकना मत वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा, सर्द लहजे में कहकर वो सुल्तान की तरफ मुड़ा। हाँ तो मैं कह रहा था तुम सबके यहाँ होने का एक मकसद है। किसके लिए काम करते हो तुम? कौन है तुम्हारा बॉस? और इसके तलवे चाटने के लिए क्या लेते हो? अब के बहराम अपनी जगह से उठा और पिस्तौल को उंगलियों में घुमाया। फिर इसे हाथ में लिया और हाथ पीछे करके पूरी कुव्वत से पिस्तौल का दस्ता इसके सर पर दे मारा। सैयद शंदान शाह को दुनिया चकराती हुई महसूस हुई। बाकी जबराज और सुल्तान सपाट नजरों से इसे माथे से बहते खून की धार देखते रहे जबकि जुल्खुफ ने आंखें मीच ली थी। खौफ ने इसके सारे जिस्म को जकड़ लिया था। जाहिल इंसान, तुम एक इंसान को इस तरह से कैसे मार सकते हो? हसन घुर्राया था। बहराम ने गर्दन एक तरफ ढलका दी और मुड़कर दिलचस्पी से इसे देखा। यूं ही इसे देखते देखते इसने दस्ता एक बार फिर घुमाया और शंदान को देखे बगैर एक बार फिर इसका माथा जख्मी कर दिया। इस बार वो चीख भी ना सका। वार कारी था। इसने गर्दन ढलका दी। जिस्म का हर उज़ू दर्द से चीख उठा। वो गहरे लंबे सांस लेने लगा था। किसी और को कुछ जानना है या मैं अपनी बात जारी रखूं? इसने मुड़कर इन सबको बारी बारी देखा। शंदान की आंखें नकाहत से बंद होने लगी थी मगर इसकी जुबान नहीं। मेरे हाथ खोलो, मैंने तुम्हें जिंदा ना गाड़ा तो। मेरा नाम सैयद शंदान नहीं। बहराम खान का गुस्सा एक बार फिर उद कर आया। इसने कनपट्टी को सहलाया। जबल खान यारा ढले राशा। जबल खान यार इधर आओ। इसने तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखते हुए हांक लगाई। शायद वहां कोई था जो अब तक नीचे नहीं आया था। जबल खान के साथ अपने बाप को भी बुलवा लो, जरूरत पड़ेगी। सबराज की बात पे वो मुड़ा और पिस्तौल का एक दस्ता इसके मुंह पर भी दे मारा। इसके होंठ से खून फुहारे की मानत बहने लगा। वो अगर यहाँ खौफो हरास कायम करना चाह रहा था तो कामयाब रहा था। खुदा की कसम मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। इसने एक बार फिर हांक लगाई जिससे ऊपर खड़े शख्स को वार्न कर रहा हो। आवाज में सख्त तेज था। ऊपर से अब भी हल्की हल्की बातों की आवाजें आ रही थी। साथ साथ किसी की आवाज भी आई। आ रहा हूं। आवाज भारी थी, संजीदा भी। अब अगर अगली बार तुमने इन पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। जुबान से बात करो। सुल्तान सफदर तहक्कम से बोला। गर्दन उठा रखी थी। बहराम अभी कुछ कहता कि शांतान ने से दोबारा गाली निकाली। इसकी आंखें सुर्ख हुई, रगें तन गई। अब ये मुझे हाथ उठाने पर मजबूर करेगा। इसका इशारा शंदान की तरफ था। हसन और जुल्खुफ इसे चुप करवा रहे थे मगर वो इसे गालियां बक रहा था। बहराम ने अब के जमे हुए हाथ का मुक्का इसके जबड़े पर दे मारा। साथ 2 मुक्के इसके पेट पर मारे। इसके मुंह से खून निकलने लगा। शंदान को अपने दिमाग की तारे हिलती महसूस हुई। तुम मुझसे बात करोगे या फिर बुजदलों की तरह छुपते फिरोगे जबल खान? सुल्तान शंदान के माथे से बहते खून को देखकर पूरी कुव्वत से घुर्राया। सीढ़ियों के पार खड़े आदमी ने अपने सामने खड़े आदमियों को जाने का इशारा किया।
اگر تمہارے اس وزیر نے ایک بار پھر میرے لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا تو سلطان صفدر کو تم جانتے نہیں ہو، اور یہ تمہارا آدمی، اس کا زبان بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو بولنے کا بیماری ہے؟ بہرام بھی غرایا، جب تک تمہارا ہاتھ اٹھتا رہے گا وہ بولتا رہے گا، اسے بولنے کی نہیں غیرت کی بیماری ہے، ہاتھ باندھ کر مارو گے تو وہ منہ سے مارے گا۔ حسن کی آواز دھیمی تھی، اسے غصہ نہیں، اسے خوف آ رہا تھا۔ آج 15 سال بعد اسے ویسا خوف آیا تھا جو وہ ایک بار پہلے بھی محسوس کر چکا تھا، جب اس کے بہنوئی نے اس کے سامنے کسی آدمی کے ران پر گولی داغ دی تھی۔ وہ صفاقی اسے بحران کے اندر نظر آئی، وہ فرش پر بہتا خون اسے آج شندان کے چہرے پر نظر آیا۔ حسن سلطان کو خوف نے جکڑ لیا تھا، اسے خوف سے خوف آتا تھا۔ ہمارا غیرت کا کیا؟ یہ ہم کو گولی دے رہا تھا، بات کرنے آیا ہے، ہم بات کرنے دی، تمہیں پھر بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جبل خان نے سیڑھیوں پر پہلا قدم دھرا، اس کی آواز تہ خانے میں گونجنے لگی۔ یہ سب ہمارا مہمان ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ ان سے تمیز سے پیش آؤ، تم ہماری روایات کا پاس رکھنا کب سیکھو گے؟ وہ اب ان کے قریب آ رہا تھا، آواز میں ہلکی سی ملامت تھی۔ تمام نگاہیں اس کی طرف لگ گئی، ہر سماعت کو اس کے بولنے کا انتظار ہوا۔ وہ آتے ہی زہر پھونکنے لگا تھا۔ میرے مہمان خانے میں خوش آمدید۔ روشنی اس کے نقوش واضح کرنے لگی۔ وہ خوش شکل تھا، دراز قد اور سرمئی آنکھوں والا، چہرے پر روب اور سنجیدگی بیک وقت تھی۔ اسے دیکھ کر کئی پل ٹھہر جانے کو دل کرے۔ امید ہے میرے بھائی نے آپ سب کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں بھی پشتون عنصر تھا۔ وہ آگے آیا اور شاندان کے قریب آ کر رکا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا، پھر ٹٹول کر دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں، پھر اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کا زخم پورا کھول دیا۔ شاندان کی روح تک تکلیف سے بھر گئی۔ زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، پھر بھی میں مرہم پٹی کا انتظام کروا دوں گا۔ 5 لوگوں کو قید کر کے، ان کو مار کر، ان کا خون بہا کر وہ اب ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس کی عظمت کو سلام۔ میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر شاندان کے چہرے سے خون صاف کرنا چاہا۔ وہ پیچھے ہوا، جبل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جگہ جما دیا۔ کاپریٹ کرے، ہم بھی کرے گا۔ زخم صاف کر کے وہ جو ہی مڑا، اس کی نظر زرخف سے ٹکرائی۔ سرمئی آنکھیں ایک پل کے لیے بالکل بدل گئی، ان میں کچھ آیا تھا، کوئی چمک سی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سخت ہوئی۔ زرخف اسے دیکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے یہ آنکھیں میچنا برا لگا، بہت برا۔ میں کچھ وقت بعد آؤں گا، تب تک آپ لوگ اپنا لیڈر یا سپیک مین چن لیں۔ اس نے اوپر آواز دے کر کسی کو بلایا۔ کوئی تیز تیز زینے پھلانگتا نیچے آیا تھا، اس کے گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا۔ یہ میرا بھانجا ہے، اسفند۔ جبل نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے، اب آپ ذرا تصویریں لینے دیں اسے۔ وہ انہیں یوں بہلا رہا تھا جیسے وہ کچی پکی کے اسٹوڈنٹس ہو، یا جیسے ان کا فوٹو شوٹ پرائم ٹائم میں چھپنا تھا۔ لہجہ ایسا ملائم تھا جیسے وہ ان 5 لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہو۔ تصویر لینے کے لیے انہیں تگو دو نہ کرنی پڑی۔ اگر کوئی تصویر نہ کھنچواتا تو بہرام کی پستول کا دستہ اس کے وجود و تب روشن کر دیتا۔ چند پل بعد لڑکا تصویریں لے کر باہر نکل گیا۔ کیا تم یہ تصویریں ہمارے گھر والوں کو بھیجو گے؟ اخبار برائے توان، رائٹ؟ زرخوف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ جبل نے اسے نہیں دیکھا، وہ اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری نظر زنجیر ہوتی ہے، وہ باندھ نہیں سکتا تھا۔ دماغ پر زور دیں اور سوچتے رہیں، کچھ وقت بعد ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے بہرام کو اشارہ کرتا، جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ وہ پیچھے سے اسے آوازیں دیتے رہے، چیختے چلاتے رہے۔ موجودگی، وہ 5 لوگ اپنی اس جگہ موجودگی کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر آتے ہی بہرام ناخوشی سے بولا، تمہیں مجھے فری ہینڈ دینا تھا، اور وقت کیوں دیا ان کو؟ ابھی مار مار کو ان کو لیول کر دیتا۔ جبل نے ٹھہر کر اسے دیکھا، تم نے مار کر انہیں خوف زدہ کیا، میں نے تصویریں نکال کر ان کا دماغ دوسری رخ پہ کر دیا۔ میں انہیں کمزور کر رہا ہوں، تھکا رہا ہوں۔ تم کھیل کے اصول سے ناواقف ہو بہرام۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ لاتوں کے بھوت ہے، باتیں ان پر اثر نہیں کریں گی۔ بہرام ناگواری سے بولا،
مگر کچھ کر نہیں سکا۔ یہ بساط مہرے، یہ کھیل اس کا نہیں تھا، وہ بس ایک سپاہی تھا، ایک وزیر۔ 7 جنوری، وقت رات کے 11:30۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جبل خان واپس اس تہ خانے میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ ان اسیروں کے لیے 1 صدی کے برابر تھا۔ وہاں سردی تھی، بھوک تھی، خوف تھا، کپکپاہٹ تھی۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں اندیکھے شکنجے میں جگڑ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کوئی دشمنی، کوئی اناد ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر کوئی انہیں اس طرح اغوا کر لیتا۔ بہرام اور جبل خان کے واپس آتے ہی جیسے ان کی جان میں جان آئی یا پھر ان کی جان نکل گئی، وہ اندازہ نہیں کر سکے۔ مجھے آپ کے لیڈر سے بات کرنی ہے، کیا آپ اسے چن چکے ہیں؟ وہ ان سب کے چہرے باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ہوں لیڈر، مجھ سے بات کرو۔ کون ہو تم؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ سلطان کے کہنے پر وہ کرسی کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے عین سامنے لے آیا۔ بہرام اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا۔ ہاتھ میں عجیب سی کھلبلی ہونے لگی تھی۔ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی، گردن سیدھی کیے سلطان کو دیکھتے وہ بولنے کو تیار تھا۔ بظاہر آپ سب ہمارے پاس ہے، کڈنیپ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے کیونکہ آپ سب سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر مجھے اپنے گھر کی طرف دیکھا تھا کیا؟ شانتان عجیب سی ہنسی ہنستا ہوا بولا۔ بہرام دہشت سے اس کی اور بڑھا، مگر جبل اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، ساتھ اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں، ورنہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ بھی ہے۔ بہرام غرایا۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو کوئی مفاہمت، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہوا تھا مگر لہجہ دھیما تھا۔ سرخوف اب بھی سن تھی، ساکت شل۔ اسے اندازہ ہوا کہ 4 لڑکوں کے درمیان وہ اکیلی تھی اور سب سے زیادہ نقصان اسے ہو سکتا تھا۔ بہرام خاموش رہو۔ تنبیہ پر وہ ٹہر گیا۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ تمہارے اگلے الفاظ میرا جواب ہونے چاہیے۔ حسن بے حد ترشی سے بولا۔ یہ روز گڑھ ہے۔ روز گڑھ جانتے ہو نا؟ شہر نہیں، یہ وہ جگہ ہے جو شہر سے فاصلے پر ہے، پہاڑوں کے عقب میں، دنیا سے چھپی ہوئی اور آپ جیسوں سے چھپائی ہوئی۔ جبل دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ بظاہر یہاں سب ٹھیک ہے، حکومت ہمیں سب دیتی ہے، حقوق، ووٹ کا حق، پانی، نوکری، کاروبار کی آزادی، پڑھائی، سب۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہماری زمین ہے، روز گڑھ کی زمین، اسکائی ہائی کی زمین، یا پھر اس زمین کے بدلے پیسہ۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا تاکہ اس کی بات سمجھی جائے۔ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور لوگ ہو۔ سلطان صفدر نوجوانوں کا محبوب لیڈر، حسن سلطان ایک کامیاب دلیر اور مسیحا بیلسٹر، زبراء شہنواز ایک ماہر سافٹ ویئر انجینئر اور سوشل ورکر، سید شاندان شاہ ملک کے سب سے مشہور اینکر پرسن۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ وہ جو ہاتھ اٹھا کر نشاندہی کرتے ہوئے بول رہا تھا، جب سرخوف کی باری آئی تو اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بھی اور شاید دل بھی۔ اگلے ہی پل وہ ہر تاثر پر قابو پا گیا۔ مس وقار صاحبہ، تو اس وقت ملک کا ہارٹ ٹاپک ہے۔ آپ کے والد صاحب کے قاتلوں کے حملے نے آپ کو مشہور کر دیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں اپنی شہرت کو تمہارے حق میں استعمال کروں گی تو تم غلط ہو۔ اس کی آواز میٹھی ہوئی مگر مضبوط تھی، آنکھوں میں خوف تھا مگر سرخی بھی۔ میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ سلطان کی طرف واپس مڑا۔ آپ سب کو ایک فون دیا جائے گا، اپنے گھر والوں سے کہہ کر روز گڑھ کے معاملے کو میڈیا پر لائیں، تاریخ دلوائیں اور کیس جتوائیں۔ آپ سب بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ چونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے تو میرا خیال ہے ہم نظر میں آ جائیں گے، ہمیں ہمارا حق ملے گا، لوگ ہمیں سنیں گے۔ آپ کو بس ہماری آواز بننا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ امید ہے کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے، تم لوگ کوئی وکٹم نہیں ہو۔ زبراء سلطان سے پہلے پڑا۔ صحیح کہا، ہم وکٹم نہیں ہیں، جبل تلخی سے بولا۔ ہم ذرا آپ کو یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ اور روز گڑھ کی زمین بیچ کر اس سارے گاؤں نے ایک کمپنی میں انویسٹ کیا تھا، کیونکہ وہ کمپنی سال کے اندر اندر ہمیں ڈبل کر دینے والی تھی۔ سو ہر کوئی راضی ہو گیا، اور کمپنی اور روز گڑھ کے درمیان یہ معاہدہ کروانے والے کچھ اہم لوگ تھے، جن میں جسٹس سمیہ،
زرخوف کی والدہ، اینکر پرسن سید منور شاہ شاندان کے والد، وزیر اعلیٰ سمیع صفدر سلطان کے بھائی اور شہنواز درانی زبراج کے والد شامل تھے۔ اس نے حسن کی طرف دیکھا، نظروں میں ترس تھا۔ تم یہاں صرف ان کے دوست ہونے کی وجہ سے ہو، تم ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ ہو۔ حسن خاموش رہا، کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ ٹویسٹ یہ کہ کمپنی کا مالک کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا۔ ان سب کی سانسیں ایک پل کے لیے اٹک گئی اور روز گڑھ کی بیچی ہوئی زمین پر اسکائی ہائی کی تعمیر شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس بھی۔ لوگ پاگل ہونے لگے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو انہوں نے چند قابل اعتماد لوگوں کے کہنے پر آ کر ایک کمپنی کو تھما دیے تھے، وہ غائب تھے۔ گاؤں کے سربراہ اور باقی لوگ کئی بار ان 5 لوگوں کے پاس گئے، مگر بے سود۔ کوئی ہماری آواز نہیں سنتا تھا۔ آج 15 سال گزر چکے ہیں اور ہم وہاں کے وہاں ہیں۔ اس لیے یا تو تم ہماری مدد کرو یا پھر ہم اپنے طریقے سے کروائیں گے۔ جبل نے پوری رودات کہہ ڈالی۔ ان 5 لوگوں نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ کہہ دیا تھا۔ روز گڑھ باغی تھا۔ روز گڑھ اسکائی ہائی میں ہونے والے حملے میں سینکڑوں لوگوں کا قاتل تھا، اور سب سے بڑھ کر روز گڑھ جن لوگوں کے خلاف تھا وہ اقتدار میں تھے۔ کمپنی کا مالک وزیر اعظم کا بہنوئی تھا اور اسکائی ہائی کا مالک وزیر اعلیٰ تھا۔ کمپنی کے مالک کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی۔ وہ چور ہے اور اس وقت کینیڈا میں اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ کسی کی اتنی جرت؟ یعنی آپ سب ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جبل گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ البتہ مایوس نہیں تھا وہ۔ ٹھیک ہے پھر۔ شال کا پلو درست کرتے ہوئے وہ اٹھا، بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ They are all yours۔ وہ مسکرایا، عجیب سی جنونی مسکراہٹ۔ I serve them with honor۔ وہ اسی پشتون لہجے میں بولا۔ خاتون آپ میرے ساتھ آئیں گی۔ جبل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زرخوف کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں میں بندھی رسیاں کھول دی۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند پھرتی سے اٹھی اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ جبل خان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ زرخوف نے اسی تیزی سے اس کے پیٹ پر لات ماری اور ایک اور مکہ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ روک چکا تھا۔ ہر کوئی دم سادے ان دونوں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ بہرام بھی۔ اس کے دونوں بازو اس کی پشت تک لے جاتے وہ اسے بری طرح پڑپڑانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی۔ بہرام جیسے ہوش میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ واپس باندھ دیے۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، جو بات کرنی ہے یہاں مجھ سے کرو۔ سلطان بے بسی سے پڑپڑانے لگا تھا۔ ہاتھ پاؤں چھوڑو اسے۔ جبل نے دھیرے سے زرخوف کو آزاد کیا۔ یہ میرے ساتھ جائے گی، یہاں تم میرے آرڈر سنتے کے لیے ہو، میں تمہارے نہیں۔ وہ سلطان کے پاس آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ جانے کیوں ان دونوں کے درمیان اس ملاقات کے پہلے ہی گھنٹے رکاوٹیں کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری خاطر تواضع کے لیے میرے خاندان کے کچھ مزید مرد یہاں آنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اتنے سارے مردوں میں تمہیں خاتون کی موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئے گی۔ تم اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے کر جا سکتے، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ وہ جھپٹایا، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے یہاں کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ کے زبراج بھی بولا تھا۔ شاندان شاید حواسوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، ان کے اصول اور ضابطے میں درست کرتا ہوں۔ بہرام جھلا کر بولا۔ ساتھ اوپر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، لے کر جاؤ اسے، یہ خون خرابت دے کر بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس کے بس میں نہیں تھا دھکا دے کر اپنے بھائی کو نکالتا اور یہاں موجود لوگوں پہ اپنا ہاتھ صاف کرتا۔ اس کی ایک آواز پر سیڑھیوں سے اترتے کئی لوگ تہ خانے کی طرف آئے۔ جبل نے گردن ترچھی کر کے زرخوف کو دیکھا۔ ہلکی سرمئی آنکھیں گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں نم تھی۔ کچھ تھا جو جبل خان کے دل میں کھب سا گیا، کوئی درد سا، کوئی سکون سا، ہمیشہ کے لیے۔ دوسری نظر مل چکی تھی اور اس کا دل بری طرح جھگڑ چکا تھا۔ آپ چلیں گی خاتون، یہ مزید طاقت آزمائی کرنی ہے۔ وہ جواب دیتی کہ جبل نے شال کا پلو ہاتھ پہ لپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زرخوف سن ساکت اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی۔ سلطان صفدر کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ اس نے بے اختیار خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، گردن اٹھا کر اس سے اور دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اسے لے کر گیا تھا،
مگر راستہ بلاک ہو گیا۔ بہرام خان اپنے ساتھیوں سمیت اس کے آگے کھڑا تھا۔ وہ شال اتار کر کرسی پر رکھ رہا تھا۔ اس نے کف موڑے، اس کے ایک ساتھی نے ہاکی، ایک نے بھلا اٹھایا، کوئی چاقو اٹھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات ٹارچر روم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈور کا یہ باپ ان کے لیے مشکلات کا انبار لے آیا تھا، اور وہ 5 لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ 8 جنوری رات 1 بجے۔ یہ کشادہ اور گرم کمرہ تھا۔ آتش دان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ آتش دان کے آگے 2 صوفے رکھے تھے، اور انہی صوفوں میں سے ایک صوفے پر زرخوف پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ متراتم اور آنکھوں میں ڈھیر ساری بے چینی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہاں کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ تہہ خانے کی سردی، وہ خوف، وہ زائل ہونے کی بجائے بڑھ گیا تھا۔ وہاں سلطان تھا، حسن تھا، وہاں سب تھے، اور یہاں وہ اکیلی۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد تہہ خانے سے عرش تک جاتی چیخیں اور کراہیں اس کا دل سکڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جاہل لوگ اس کے دوستوں کو مار رہے تھے، بری طرح مار رہے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ بازو چھوڑو، اس کے بازو پر گولی لگی ہے، بازو چھوڑو۔ سبراز کے چلانے کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی، ابھی آگے جانے کو قدم بڑھاتی کہ باہر سے جبل خان اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی، جس کے ہاتھ میں ٹرے تھا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر پلٹ گئی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔